نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رب العالمين. हम अभी क्लास से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कुछ छोटी-छोटी बातें, तो मैं आपके साथ थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हमने जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स किए थे, उनमें हमने पढ़ा था कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सिंगल डिश अपने खानों में ज़्यादातर उसका इस्तेमाल करें। कभी-कभी अगर आप ज़्यादा चीज़ें बना लेते हैं, वो खाते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन रोज़ की रूटीन में हमें सिंगल डिश ही ज़्यादातर यूज़ करनी चाहिए। एक चीज़ बनाएँ और उसी को खाएँ, सादी ग़िज़ा हो, तो उसमें ज़रा कुछ स्टूडेंट्स का था कि भई अब अगर हम कद्दू पका रहे हैं, तो क्या हम खाली कद्दू बना लें? तो खाए किस तरह जाएँगे? तो ऐसा नहीं है, आपकी कन्फ्यूज़न मैंने सोचा दूर कर दूँ कि अगर आप सब्ज़ियाँ गोश्त में मिक्स करके बनाते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो एक ही आपका डिश कंसीडर होगी, ठीक है? हाँ, इस सूरत में अगर आप 2 चीज़ें जैसा कि आप नमकीन और मीठा मिक्स करके तो नहीं खा रहे, ये देखिए ये चीज़ फिर गलत है ना, अगर आप रोटी के साथ चावल खा रहे हैं, तो फिर ये चीज़ और हो जाएगी, गलत हो जाएगी, 2-4 डिशें होंगी। तो अगर आपने गोश्त, आलू पका लिया, तो वो भी सही है। तो एक चीज़ जब बनती है, तो वो ज़ाहिर है सिंगल डिश ही होगी। अगर आपने गोश्त के अंदर सब्ज़ी डाल के बनाई है, मिसाल के तौर पर कद्दू गोश्त बना लिया, तो वो एक डिश ही कंसीडर होगी। ज़ाहिर है आप उसके साथ रोटी ही खाएँगे ना, तो वो एक ही चीज़ है। लेकिन अगर आप एक ही वक़्त में बहुत सारी सब्जियाँ डालकर पका लें, तो आपको इसमें ये भी देखना होगा कि आप इन तमाम सब्जियों की ख़ुसूसियात, प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं? क्या आपस में इनकी मुताबिकत है या नहीं है, या एक-दूसरे को वो कवर कर रही हैं या नहीं? जैसा कि आलू गोभी है, अब अगर आपने वो बनाई है तो दोनों चीज़ें बाँधी हैं, ठीक है? अब किसी की तबीयत को वो सूट नहीं करता, आपकी तबीयत बेज़ार भी हो सकती है, तो इसके लिए अगर आप गोभी के साथ आलू गोभी बीच में गाजर डालते हैं, तो गाजर उसका जो बादीपन है उसको कुछ न कुछ कवर कर लेगी, और अगर आप गोश्त डाल देते हैं तो इसकी तासीर बेहतर हो जाएगी, और ये जो बादीपन है उसका वो कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप आलू के साथ मटर डालते हैं तो ये भी बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर किसी को सूट नहीं करती कोई चीज़, तो वो अपनी तबीयत, अपनी नेचर को भी देखे, उस हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाए। अगर गोभी के साथ आप मेथी डाल लेते हैं, तो उसका मज़ा भी आपको यकीनन दुबाला हो जाएगा, और उसकी जो गोभी की जो बादियत है, वो भी मेथी के ज़रिए ख़त्म हो जाएगी। और ये मेथी के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि लोगों को अगर इसके फ़ायदे पता चलें, तो वो सोने के भाव भी इसको खरीद लें। अब भी अगर आपको कोई चीज़ लगती है, आप कुछ बना रहे हैं और वो उसमें आपको पता है कि ये बादी चीज़ है, तो उसमें आप थोड़ी-सी मेथी डाल दें। तो खुशबू की खुशबू आएगी, ज़ायका भी अच्छा हो जाएगा और हाज़मे के लिए भी बेहतरीन है। अगर इसका आप कहवा बना के पीते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। मेथी का कहवा शायद बहुत से लोगों ने सुना ना हो, तो इसका कहवा भी बनता है, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, कोई बादीपन महसूस हो रहा है, तो आप इसकी एक डंडी ले लें, उसका कहवा बनाएँ और वो पिएँ, तो ये अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। फिर एक और था मैसेज कि भई दूध तो ख़ालिस मिलता नहीं है, तो अगर हम डब्बे का दूध पी लें, तो डब्बे का दूध आपका क्या ख़्याल है कि वो एक नॉर्मल जो ताज़ा दूध है, उसके बराबर का होगा? तो हरगिज़ नहीं, वो उसके साथ ग़िज़ाइयत में मुताबिकत नहीं रखता, ठीक है? क्योंकि आप कोशिश करें ताज़ा दूध पिएँ, अच्छा उसमें पानी भी मिला होगा, तो एट लीस्ट उसमें क्वालिटीज़ तो दूध वाली कुछ ना कुछ होंगी ना, काफ़ी हद तक होंगी बल्कि। तो अगर आप डब्बे का दूध इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं, जो कि अगर आप सुन लें, तो शायद आप घर में बैन कर दें, तो घर वाले कहेंगे कि भई आपको किसने कह दिया? तो पेस्टिसाइड्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, और फिर ऐसे केमिकल्स जो कि एक डेड बॉडी को प्रिज़र्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी इसमें डाला जाता है। क्योंकि दूध तो एक ज़िंदा चीज़ है ना, ख़राब हो जाती है। एक खाना है या आपकी ग़िज़ा है, तो ये ख़राब हो जाती है। तो उसको ज़्यादा देर तक प्रिज़र्व रखने के लिए उसमें ये केमिकल भी डाला जाता है। अब इसके जो ज़हरीले असरात हैं, वो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी पैदा कर रहे हैं। बहुत सारी डिज़ीज़ेज़, ट्यूमर्स हो रहे हैं, और पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ इसकी वजह से देखने में आ रही हैं, जिस्म में थकावट हो जाती है, सुस्ती पैदा हो रही है। तो अगर आप डब्बे की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, प्रिज़र्वेटिव फूड्स यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप सोचें कि बस आप अल्लाह तवक्कल ही चल रहे हैं। क्योंकि जो ताज़ा खाना आपको अफ़ादियत देता है, वो आपको ये बंद फूड, टिन वाले फूड्स आपको नहीं दे सकते।
ٹھیک ہے؟ تو آپ نے تازہ کھانا ہی آپ نے اس کو پریفرنس دینی ہے۔ اور اگر ہم چائے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں شروع سے عادت ہے کہ ہم نے چائے پینی ہے اور اس میں دودھ اور قہوہ مکس کر کے پیا جاتا ہے، تو ان دونوں کو ملا کر کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں جو کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں بہت زیادہ۔ تو اگر آپ دودھ کو الگ پیتے ہیں تو وہ آپ کو بہت فائدہ دے گا، اور اگر قہوہ الگ پیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بہت زیادہ اس کی اپنی افادیت ہوگی، وہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں تعاون کا علاج اور اس سے پرہیز و احتیاط میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت۔ صحیحین میں عامر بن سعد بن نبی وقاص نے اپنے والد سے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرتے ہوئے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سنن ترمذی میں 1065 میں بھی ہے اور سنن ابو داؤد میں 3103 میں بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون ایک بڑا عذاب ہے۔ طاعون کو انگلش میں پلیگ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا گیا تھا، اسی طرح ان لوگوں پر یہ عذاب مسلط ہوا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ جب تم کو اس بیماری کا پتہ چلے کہ فلاں مقام پر ہے تو اس بیماری کے ہوتے وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی ایسی جگہ پہ عذاب آ جائے جہاں تم پہلے سے تھے تو اس سے بچاؤ کے لیے اس سے بھاگ کر وہاں سے نہ نکلو، بچانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں حفصہ بنت سیرین سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون سے مرنا ہر مسلمان کے لیے خدا کی راہ میں جان دینا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بیماری یہ آتی ہے تو اس کو ہم لوگ عذاب بھی سمجھ لیتے ہیں، تو عذاب اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان تھے ان لوگوں کے لیے عذاب تھا، لیکن مسلمان کے لیے کسی بھی بیماری سے، وبا سے جان دینا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینا ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث 311 میں بھی ہے، سنن نسائی 2056 میں بھی ہے۔ تو ان تمام احادیث میں ہم یہ ریفرنس بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب طاعون جو ہے یہ لغت میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ وبا کی ایک قسم ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انتہائی جان لیوا ایک ورم کا شکار ہو جاتا ہے انسان، اور اس کے ساتھ ساتھ سخت قسم کی کوئی خارش یا سوزش ہوتی ہے، غیر معمولی درد محسوس کرتا ہے مریض، اور بے چینی ہوتی ہے، اور یہ جو تکلیف ہے اپنی حد سے بے تحاشا بڑھ جاتی ہے، اور یہ جو ورم ہوتا ہے انفیکٹڈ ایریا انفیکشن جو ہوا ہوتا ہے، یہ اس کا کلر اکثر بلیک ہو جاتا ہے، گرین گرین سا ہوتا ہے یا پھر زرد ہو جاتا ہے، اور اس میں زخم پڑ جاتا ہے۔ عموماً 3 جگہوں پر یہ زخم ہوتا ہے طاعون کا، اس میں ایک بغل ہے آرمپٹ، اور کان کے پیچھے ہو جاتا ہے، یا پھر ران میں نرم گوشت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ہم تان یعنی کہ نیزہ بازی کے بارے میں تو ہم جان گئے ہیں، لیکن طاعون کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک گلٹی ہے جو کہ انسان کے بغل میں اس کی کھال میں ابھرتی ہے۔ تو یہ جو ادبا کے نزدیک نرم گوشت، بغل میں کان کے پیچھے ران کا جو فاسد پھوڑا ہے وہ طاعون کہلاتا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے؟ جہاں پر نکلتا ہے اس عضو کو یہ بیکار کر دیتا ہے، اس کی ارد گرد کی جگہ بھی کافی انفیکٹڈ ہو جاتی ہے، اور پھر اس زخم میں سے خون اور پیپ بھی بہنے لگتا ہے۔ اس کے جو اثرات ہیں وہ ڈائریا کی صورت میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، وامٹ ہو سکتی ہے، بے ہوشی کے دورے بھی پڑتے ہیں۔ تو اگر کہیں کسی آبادی میں کوئی طاعون زدہ شخص آ جائے اور اس کو اگر ڈائریا اور وامٹ وہاں پر شروع ہو جائے تو وہاں اس ایریے میں وہ جراثیم پھیل جائیں گے، اور باقی لوگوں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ بیماری سب کو متاثر کر دے گی، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ متاثر ہوتے ہیں اور کچھ نہیں۔ جو متاثر ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی امیونٹی ویک ہوتی ہے، یعنی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو انسان اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ ایک فلو لے لیں، جو کہ بہت زیادہ ہم لوگ اس کو وائرل کہتے ہیں، ہر جگہ ہر تھوڑے عرصے بعد یہ وائرل ہوا ہوتا ہے، فلو، کنجیشن، تو یہ بھی وبائی مرض ہے۔ تو کیا اس سے سب کے سب بیمار ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا نا، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آدھے لوگ بیمار ہوتے ہیں، آدھے تو ٹھیک رہتے ہیں۔ تو وبائی مرض جو ہے یہ طاعون بھی اسی طرح ہے، اور ضروری نہیں کہ سب کے سب ہی اس سے متاثر ہوں یا سب کے سب اس سے مر جائیں۔ اب یہ طاعون کی جو بدترین قسم ہے وہ ہے جس کا ورم بغل میں اور کان کے پچھلے حصے کی گلٹیوں پر ہوتا ہے۔
گلٹیاں سی نکل آتی ہیں، پھر زخم ہو جاتا ہے، پھوڑا بن جاتا ہے، اس میں سے زخم میں سے پیپ اور خون بھی نکلتا ہے، اور یہ دونوں جگہیں کیونکہ سر سے زیادہ قریب ہیں اس لیے یہ آپ کے برین کو بھی زیادہ ڈیمیج کر سکتی ہیں۔ اب یہ جو گلٹیاں نکلتی ہیں یہ 3 کلرز کی ہیں، جن میں ایک ہے سرخ جو کہ سب سے کمتر ہے نقصان میں، ٹھیک ہے؟ وہ زیادہ خطرناک نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے زرد رنگ، وہ ذرا اس سے زیادہ تھوڑا-سا آپ کے لیے خطرناک ہوگا، اور اگر یہ بلیک ہو جائے تو پھر یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، پھر اس کے حملے سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اب یہ جو طاعون ہے یہ اس کا حملہ وبائی انداز سے ہوتا ہے، اور وبا پذیر ممالک ہیں وہاں پر پھیلتا ہے، وہاں کی آب و ہوا بھی فاسد اور خراب ہو جاتی ہے، اس لیے طاعون کو وبا کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب یہ بات بھی غور طلب ہے کہ ہر طاعون جو کسی بھی قسم کا ہوگا وہ وبا ہوتی ہے، لیکن ہر وبا طاعون نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ہر وبا طاعون نہیں ہے، طاعون جو ہے وہ وبا ہوتی ہے، کسی بھی قسم کا ہوگا۔ تو طاعون کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جنوں کی خلش ہے۔ ایک حدیث ہے کہ طاعون اس عذاب کا باقی ماندہ حصہ ہے جو بنی اسرائیل پر بھیجا گیا تھا، اور اسی میں ہے کہ طاعون جنوں کی خلش ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اب اس سے آپ کو کچھ آئیڈیا ہوگا کہ اس کو پھیلانے کا سبب جن بھی بنتے ہیں۔ اب جن چونکہ ایک مٹیریلسٹک مخلوق نہیں ہے، مادی نہیں ہے، ہوائی مخلوق ہے، نظر نہیں آتی، بلکہ ہوا کی طرح گردش کرتی رہتی ہے۔ تو وبائی امراض چونکہ ہوا سے پھیلتے ہیں تو بہت سے وبائی امراض میں بہت بڑا حصہ جنوں کا بھی ہوتا ہے، اور پھر ہوا کا خراب ہو جانا یا اس میں ایسے جراثیم پائے جانا جو کہ طاعون میں مبتلا کرنے کا سبب ہو، اس کی وجہ سے یہ بیماری آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ اور پھر جتنے بھی اہل علم اور عقل ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہوا میں جو خرابی ہے اس سے وبا کا پھوٹ پڑنا یہ سب سے پہلا سبب ہے، کیونکہ ہوا پر کوئی نہ کوئی کیفیت غالب ہو جاتی ہے، مطلب اسمیل ہے یا زہریلے اثرات ہیں، تو وہیں پر بندہ سانس لے رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ تمام بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ اب وبا سے متاثرہ علاقوں میں آمد و رفت کے بارے میں ہمارے پیارے نبی کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسے علاقے میں جہاں یہ بیماری پہلے سے موجود ہو داخل ہونے سے روک دیا ہے۔ اب اس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کرونا وائرس سے جو کچھ عرصہ پہلے آیا تھا، بہت تباہی بربادی پھیلا کے گیا، تو اس میں الگ کر دیا جاتا تھا نا پیشنٹ کو، کوارنٹین۔ تو یہ جو اب ہم نے سنا یہ ورڈ، یہ تو بہت پہلے کی اصطلاح ہے جو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں بتائی تھی، اور یہ ہمیں اس کا حکم بہت پہلے سے دے دیا گیا تھا جس کو ابھی ہم نے سنا۔ تو ہمارے نبی نے اس علاقے میں جانے سے روکا جہاں یہ بیماری پھیل گئی ہو، اور وہاں سے دوسرے ایسے علاقے میں جہاں یہ بیماری نہ ہو بھاگ کر جانے سے بھی روکا، تاکہ غیر علاقے متاثر نہ ہو۔ اب یہ بھی ہم نے اس کو آبزرو کیا کہ بہت سارے ممالک نے اپنے ملک میں آمد و رفت بند کر دی، کسی کو انٹر نہیں ہونے دیتے تھے، اور یہ بہت زیادہ مسئلے مسائل رہے۔ کافی سارے لوگ جو ابراڈ تھے وہ پاکستان نہیں آ سکتے تھے، یا ادھر ادھر وہ ٹریول نہیں کر سکتے تھے۔ مقصد کیا تھا کہ یہ جو بیماری ہے کہیں اور ادھر ادھر نہ پھیلے۔ جن علاقوں میں یہ بیماری پھیلی ہے وہاں پہ اگر آپ داخل ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ کہیں کہ بھئی کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوگا، یا اللہ مالک ہے، لیکن اللہ ہی آپ کو یہ ہدایت کر رہا ہے، آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے ایسے علاقے میں خود سے داخل نہیں ہونا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ خود کو اس وبا کے سامنے پیش کر رہے ہیں جہاں پر موت اپنا منہ کھولے کھڑی ہے۔ اب اس وبائی علاقے میں اپنے آپ کو خود لے جا کر سپرد کر دینا سمجھیں اپنے خلاف موت کی مدد کرنا ہے۔ اس سے آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے، اور ایک طرح سے یہ خودکشی کے برابر ہے۔ تو عقل و ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ایسی زمین اور علاقے میں داخل ہونے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ آپ کی احتیاط بھی ہوگی اور آپ کا پرہیز بھی شمار ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی یہ جو دی ہوئی رہنمائی ہے اس کا پورا پورا خیال رکھنا چاہیے، اور ایسی آب و ہوا سے بچنا چاہیے جہاں اس قسم کی موذی جو مرض ہیں یا وبائیں پھیلی ہوئی ہوں۔ اب یہ بات کہ آپ نے ایسے علاقوں سے جہاں یہ وبا پھوٹی ہو اس سے بھی نکلنے کو منع فرمایا۔ اس کی دو وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کا تعلق ان مشکلات میں جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ ذرا مضبوط ہو، ان کی مدد اور رحم دلی کا معاملہ ہو، اور پھر ان کے ساتھ رہ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کی مضبوطی کو بھی ظاہر کرے، خدا پر بھروسہ کریں، خدا کے فیصلے پر مستقل مزاجی سے قائم رہیں، اور تقدیر کے لکھے پر راضی رہیں۔ ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں وبا والے علاقے میں تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بس آپ کے اوپر اس بیماری کا ہوا سوار ہو گیا، آپ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں۔ آپ نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ کا ایک احساس دلانا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے، اور اس کے لکھے ہوئے پر راضی رہنا ہے کہ اگر اس نے آپ کے قسمت میں یہ بیماری لکھی ہوگی تو ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ اس کے احتیاط اور جو بھی ہدایات آپ کو دی گئی ہیں ان کو فالو کریں۔
اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ماہرین طب بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو وبا سے بچنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بدن سے جو بھی مواد فاسدہ ہیں ان کو نکال دے، کہیں نکالنے کی کوشش کرے۔ یعنی کہ جب یہ وبا کا زور ہوتا ہے تو پھر ایسی رطوبات بھی پیدا ہوتی ہیں جو کہ جب آپ کے رطوبات فضلیہ میں تبدیل ہوں گی، آپ کم سے کم غذا استعمال کریں گے تو بدن کی ضرورت سے زیادہ رطوبات پیدا نہیں ہوں گی۔ تو آپ کو ایسی تدابیر بھی اختیار کرنی ہوگی جن سے یہ رطوبات خشک ہو جائے، جیسے کہ آپ سلائیوا وغیرہ ہوتا ہے، جگہ جگہ تھوکا جاتا ہے تو وہ بھی بیماری پھیلانے کا سبب بنتا ہے، کیونکہ انسانی جسم میں ہر وقت یہ جو رطوبات ہیں کسی نہ کسی مقدار میں موجود رہتی ہیں۔ ہم نے پڑھی تھی اپنے لیکچرز کے اسٹارٹنگ میں، اور انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کس طرح کی رطوبات ہیں اور انسان کو کس کس طرح سے نقصان پہنچاتی ہیں۔ اب یہ سوال ہے کہ ایسے مواقع پر حرکات سے روکا گیا ہے، کیونکہ طاعون کے پھیلنے کے وقت جو مریض ہے اس کو سکون اور آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اور وبا کے پھوٹنے کے وقت وبا کے مقام سے نکلنا، دور دراز کا سفر کرنا، یہ بھی بہت زیادہ اس میں حرکات ہیں اور اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، اور پھر وبا کو پھیلانے کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ تو آپ نے تعاون اللہ نہ کرے، لیکن اگر تعاون پھیلنے کے وقت میں چلنا پھرنا اور جو دوسری حرکات ہیں وہ بند کر دی جاتی ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن ایسا نہیں کہ جن لوگوں کی معاش اور دوسری ضروریات ان کی حرکات کے ہی فالو کرتی ہیں، اگر وہ حرکت نہیں کریں گے، گھر ہی بیٹھے رہیں گے تو وہ کس طرح سے کریں گے؟ ٹھیک ہے، مریض اپنا آرام کریں، لیکن باقی لوگ جو کہ جن کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے محتاج ہیں کہ وہ حرکات کریں، ادھر ادھر آنا جانا ان کے لیے ہے، تو ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ سکون اور راحت سے بیٹھے رہیں۔ جس طرح یہ کاریگر ہیں، مختلف مزدور، یہ ٹھیلے والے ہیں، ان سب کو تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ تم ادھر ادھر نہ پھرو، نہ کماؤ، بلکہ ان کو روکا گیا ہے جن کو اس قسم کی کوئی ضرورت نہیں، مثلاً صرف وبا کے ڈر سے بھاگنے والوں کا سفر۔ البتہ جن مقامات پر تعاون کی وبا پھوٹ چکی ہو وہاں پر پابندی لگانے میں کچھ مصلحتیں بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پریشان کن اسباب سے دوری اختیار کرتے رہیں گے آپ، اور اذیت ناک صورتحال سے پرہیز کریں گے تو بچے رہیں گے۔ پھر آپ ایسی فضا میں سانس لینے سے بچیں گے، اگر آپ وہاں نہیں جاتے ہیں، پابندی آپ کو لگائی ہے تو وہاں پر آپ ایسی سانس میں بچاؤ آپ کا رہے گا فضا میں سانس لینے سے جہاں کا ماحول فاسد ہو چکا ہے۔ اور پھر جو لوگ اس مرض کے شکار ہیں ان کی قربت سے اپنے آپ کو روکیں گے اور آس پاس پھرنے سے پرہیز کرنا ہوگا تاکہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جو تندرست لوگ ہیں ان کو بھی اس مرض میں مبتلا نہ ہونا پڑے۔ ایک اور حدیث ابو داؤد میں ہے نا کہ وبا میں گھسے رہنا ہلاکت ہے۔ آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کی جا رہی ہے، میں آپ کو تھوڑا تھوڑا ریلیونٹ پارٹ ہی پڑھ کر بتا رہی ہوں۔ تو یہ جو ممانعت کی گئی ہے کہ آپ نے حرکات نہیں کرنی، یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہے تاکہ آپ ایسے علاقوں میں داخل نہ ہوں، آپ نے احتیاط کرنی ہے تاکہ اس کی بربادی اور تباہی سے بچے رہ سکیں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک آ جاتا ہے استسقاء کے علاج میں آپ کی ہدایت۔ استسقاء کہا جاتا ہے اسائٹس کو۔ اب استسقاء نکلا ہے سقا سے، سقا پانی پلانے والے کو کہا جاتا ہے یا ساقی بھی کہا جاتا ہے، اکثر ہم نے یہ لفظ سنا ہوگا، پلانے والے کو ساقی کہا جاتا ہے، اور استسقاء کے لغوی معنی پانی کے طلب کرنے کے ہے۔ یہاں پر ہم اکثر نماز استسقاء کا بھی آپ نے سنا ہوگا، بارش طلب کرنے کے لیے ہم نماز استسقاء بھی پڑھتے ہیں، تو پانی کے طلب کرنے کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بیماری کا نام دیا گیا استسقاء کیونکہ یہ وہ مرض ہے جس میں پیٹ یا بیرونی اعضاء پھول جاتے ہیں، ان میں پانی بڑھ جاتا ہے۔ تو اس مرض میں چونکہ جسم کے کسی نہ کسی حصے میں پانی یا خون کا پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، جسم میں پانی کی طلب بھی بڑھ جاتی ہے، اور چونکہ اس مرض میں جسم پھول جاتا ہے اور اس میں ابھار یا سوجن کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات جسم کا گوشت بھی پھول جاتا ہے، بعض اوقات پیٹ اس طرح پھول جاتا ہے جیسے ڈھول ہو اور اس میں سے ڈھول کی آواز آ رہی ہو۔ اب یہ جو پانی جمع ہوتا ہے یہ پیٹ کی جھلی ہے اس میں جمع ہوتا ہے، اور کس وجہ سے جمع ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ بیسیکلی جو لیور اور کڈنی ہے ان کا فنکشن سلو ہو جاتا ہے، وہ پراپرلی پانی کو فلٹر کر کے باہر نکالنے کے قابل نہیں رہتی کڈنی، تو پھر یہ پانی آہستہ آہستہ پیٹ میں بھر جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ سیویئر ہو جائے تو پورے جسم میں بھر جاتا ہے اور پھر پھولنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، تو حدیث میں ہم دیکھ لیتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5686۔ ارینا کے کچھ لوگوں کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ آپ کے چرواہے کے پاس چلا جائیں، یعنی ان کی طبیعت وہاں پر، ان کو وہ آب و ہوا وہاں کی سوٹ نہیں کی اور وہ بیمار ہو گئے اور ان کے پیٹ پھول گئے،
وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم جب بھی مدینہ آتے ہیں تو یہاں پر قیام کے نتیجے میں ہمارے پیٹ بڑھ جاتے ہیں اور ہمارے اعضاء میں بھی لرزش پیدا ہو جاتی ہے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے شکایت کی کہ ہم یہاں رہنا پسند نہیں کرتے مدینہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم زکوٰۃ میں آئے ہوئے اونٹوں کا دودھ اور ان کا پیشاب استعمال کرتے تو مفید ہوتا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان کو فائدہ ہو گیا، تندرست ہو گئے۔ تو بجائے وہ احسان مند ہوتے، انہوں نے کیا کیا، چرواہوں کو قتل کر دیا، جان بوجھ کر ان پر حملہ کیا، انہیں قتل کیا، اونٹوں کو اپنے ساتھ لے گئے تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے انہوں نے بغاوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس تمام معاملے کا پتہ چلا تو انہوں نے ان کے پیچھے ایک جماعت بھیجی جنہوں نے ان کو گرفتار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں اور آنکھوں میں سلائی پھیر کر ان کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں۔ اور یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ انہوں نے بھی جو جماعت تھی اس کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، جو چرواہوں کی جماعت تھی جن سے اونٹ کو لے گئے تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا تھا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور ان کی آنکھیں بھی پھوڑ دی گئی تھی، تو ان کو اس بے دردی سے قتل کیا تھا۔ چنانچہ ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا، اور پھر انہیں دھوپ میں ڈال دیا گیا اور انتہائی اذیت کے ساتھ ان کی موت واقع ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ کا مال تھا وہ چوری کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے روگردانی کی، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی۔ چنانچہ یہ جو مرض ہے اس میں اصل سمجھنے کی بات کیا ہے کہ اگر کسی مریض کو اسائٹس کی بیماری ہو جاتی ہے، پیٹ میں پانی پڑنے لگ جائے، تو آپ کے آس پاس بھی فیملی میں کوئی نہ کوئی ممبر، یا اللہ نہ کرے ہو لیکن آس پاس میں آپ نے کسی نہ کسی کو دیکھا ہوگا ضرور، کیونکہ یہ بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے، ڈائلیسس ہوتے ہیں، کڈنیز پراپر فنکشن نہیں کر رہی، تو ایسے لوگ بہت زیادہ ابھی ہمیں آس پاس ملتے ہیں۔ تو آپ ان کو یہ علاج بتا سکتے ہیں، یہ سنت ہے، آپ کے ساتھ حدیث شیئر کی گئی ہے، صحیح حدیث ہے، اور ڈاکٹر ذکیہ ہاشمی کہتی ہیں کہ انہوں نے بہت سارے مریضوں کو یہ علاج بتایا تھا اور وہ سب کے سب ٹھیک ہو گئے تھے۔ تو اگر ہم ایسی کوئی حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے نتیجے میں کراہت محسوس ہوتی ہے، تو پھر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا ایمان تازہ کرنا ہے کہ ہمارے فائدے کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی حکم دیا، تو ہم اس کو ماننے میں کیوں ہمارا دل اس طرح سے ہو رہا ہے، کیونکہ ہمیں یہ ڈائریکٹ پتہ چل رہا ہے نا کہ ہم نے دودھ اور پیشاب میں لانا ہے تو کراہت آ رہی ہے، لیکن آپ لوگ جو میڈیسنز کھاتے ہیں ان میں کئی قسم کی کیمیکلز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، سانپوں کا زہر شامل کیا جاتا ہے، کئی طرح کے کئی میڈیسنز میں سور کی چربی یا ہارمونز تک موجود ہوتے ہیں، اور کئی میڈیسنز ایسی ہیں جن میں بڑی ناپاک قسم کی چیزیں شامل کی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ یہ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کا دل اس کو مان نہیں رہا یا آپ کو کراہت محسوس ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے حدیث پڑھی ہے، آپ کو اس پر یقین رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حلال جانوروں کی سب چیزیں ہی حلال کی ہیں سوائے ان کے خون کے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول کے فرمان پر مطمئن ہو جانا چاہیے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں طب نبوی میں زخموں کا طریقہ علاج۔ اس میں سنن ابن ماجہ کی حدیث 3464 بھی ہے، مسلم کی حدیث 4642 بھی ہے، کہ ابو حازم سے روایت ہے، انہوں نے سہل بن سعد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کا علاج احد کی جنگ میں کیسے کیا گیا۔ تو احد کا جو غزوہ تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کا علاج ایسے کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کا چہرہ مبارک مجروح ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، کس نے فرمایا؟ سہل بن سعد کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا ابو حازم نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک مجروح ہو گیا، آپ کے اگلے دانت ٹوٹ گئے تھے اور خود چور ہو کر سر میں گھس گئی، خود ایک نیزہ ہوتا ہے نوک دار نیزہ، وہ سر میں گھس گیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی صاحبزادی آپ کا خون دھوتی تھی، اور علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ ان زخموں پر پانی ڈھال سے بہاتے تھے۔ اب ڈھال سے بہانے کا مطلب یہ ہے کہ مشک کے منہ سے آہستہ آہستہ، یعنی تیزی سے پانی زخم پہ نہیں بہانا ہے، کیونکہ تیزی سے زخم پر پانی بہانے سے زخم کھل بھی سکتا ہے، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالا جائے۔ تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ خون بند ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے، تو آپ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلا دیا، جب وہ راکھ ہو گیا تو اس کو زخموں پر چپکا دیا جس سے خون بند ہو گیا۔ اب یہ جو چٹائی تھی یہ کس چیز کی تھی؟ اس میں اگر ہم بکس میں دیکھیں تو یہاں پر گون کی بنی ہوئی چٹائی آتی ہے، یہ اس
کی جو چٹائی ہے اس کی راکھ سے خون بہت ہی زیادہ بہترین طریقے سے بند ہو جاتا ہے۔ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس بھی نہیں ہے، بہترین میڈیسن ہے اس کام کے لیے، کیونکہ اس میں خشک کرنے کی صلاحیت ہے، اور اس میں اگر اس کو یوز کرتے ہیں تو اس سے زخموں میں چبھن بھی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ جو دوائیں آپ کوئی بھی اگر یوز کرتے ہیں خشک کرنے کے لیے، کوئی اگر زخم ہو گیا کبھی یوز کیا ہو، سکاڈرین پاؤڈر عموماً یوز کیا جاتا ہے، زخم کہیں ہو گیا اس پر لگایا خشک کرنے کے لیے، تو ان میں خشک کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، نہ کہ جسم میں یا اس حصے میں خلش پیدا کی جائے جس سے خون جوش میں آ جائے گا اور پھر اس تکلیف کو ٹھیک نہیں کرے گا۔ تو پھر کیا کرنا ہے اس کے علاوہ، اگر آپ کو گون کی بنی ہوئی چٹائی نہیں ملتی تو پھر آپ نے کھجور کے درخت کی ایک سوکھی ٹہنی لے لینی ہے، اس کے پتوں کی راکھ بنا کر، راکھ آپ کی بالکل سافٹ چھنی ہوئی ہونی چاہیے، نرم سی، اس میں کوئی ذرہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ لے کر اس میں زخم میں بھر دیں گے تو اس سے افاقہ ہوگا۔ اس کے علاوہ پٹسن کی راکھ بھی اس کام کے لیے بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ صاف ستھرے پانی سے پہلے زخموں کو دھونا ہے، پھر اس کے بعد راکھ لگائیں۔ یہ نہیں کہ ڈائریکٹ لگا دی، اگر کوئی گر گیا ہے کہیں روڈ پر چوٹ لگی ہے آپ نے ڈائریکٹ اس کو راکھ لگا دی، اور آپ نے پہلے اس کو صاف ستھرے پانی سے دھونا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو یوز کی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے زخموں کے لیے، وہ یہ تھی کہ مہندی لگایا کرتے تھے۔ اب اگر مہندی دیکھی جائے تو آج کل تو ہمیں ہر چیز ہی کیمیکل والی اور مختلف ملاوٹ والی مل رہی ہیں، تو کیمیکل کی مہندی آج کل ملتی ہے، تو آپ نے ہرگز ہرگز وہ نہیں لگانی۔ آپ نے بازار سے مہندی کے پتے لیے، ان کو گرائنڈ کر کے پیس کر رکھ لیا، چھان کر بالکل باریک سافٹ سا صفوف بنایا، اور یہ آپ اپنے گھر پر بنا کے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اسی ٹائم تو اگر ضرورت پڑتی ہے ایمرجنسی میں تو آپ بازار جائیں گے، لائیں گے، پیسیں گے تو یہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ گھر میں بنا کر اپنے صاف ستھرے مہندی کے پتے لے کر آئیں، اپنے سامنے اس کو خود اپنے ہاتھوں سے پیس لیں، باریک سا اس کو چھان کر، کپڑے سے چھانیں گے نا، ململ کے کپڑے سے، تو بڑا زبردست سا ہو جائے گا، تو اس سے آپ چھان کر رکھ لیں، اور پھر زخم پر جب آپ نے لگانا ہے تو پانی میں ملا کر لگائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو ہے سنت مہندی کا طریقہ، یہ آپ اپنی پھٹی ایڑیوں پر بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر کوئی پھوڑا پھنسی یا زخم ایسا ہو گیا جو ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس پر بھی مہندی کا استعمال کریں، لیکن بنے بنائے پاؤڈر بھی بازار سے نہیں لینے، ان کو میں ہرگز ریکمنڈ نہیں کروں گی۔ خود پتے لا کر پیسیں اور لگائیں، بازار کے نہ لے کر آئیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ہو گیا زخموں کا علاج۔ اس کے بعد آ جاتا ہے شہد، حجامہ اور داغنے کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علاج۔ اچھا، شہد سب سے پہلے جو علاج کیا جاتا ہے شہد سے، عام طور پر یہ بیمار ہونے سے پہلے کیا جاتا ہے۔ شہد کو اگر آپ یوز کرتے ہیں تو یہ حفظ ما تقدم کے طور پر بھی ہے، بیماریوں سے بچانے کے لیے، اور اگر ہو جاتی ہے تب بھی یہ بہترین ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا۔ پھر اس کے بعد حجامہ آ جاتا ہے۔ اگر کوئی زہریلا اثر ہو، جسم میں درد ہو، خاص طور پر اسپائنل پین ہے یا سر میں درد ہے، تو اس کے لیے خاص طور پر حجامہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، اور باقی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے عام طور پر فائدہ مند ہے۔ اس میں ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں صحیح بخاری کی، کہ شفا کے 3 ذریعے ہیں: شہد کا استعمال، پچنا لگانا اور داغ لگانا۔ داغ لگانا یعنی کاٹری اس کو بھی کہا جاتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ داغ دینے سے میں اپنی امت کو روکتا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو شہد کی طرف متوجہ کیا، کیونکہ شہد بہت ہی بہترین اور آسان دواؤں میں سے ہے، اور یہ کوئی بھی اگر مریض کو کوئی مرض لاحق ہوتا ہے تو یہ اس کو مریض کے جسم سے نکال دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے علاج حجامہ کے ذریعے۔ اب اس کو بھی اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پر رکھا گیا وہ اس کے لیے رکھا گیا اس کا نمبر، اور پھر اگر دوا کی ہر علاج، ہر طریقہ کام نہیں کرتا، بیکار ہو گیا، ناکام ہو گیا، تو پھر داغ سے علاج کیا جائے گا، گویا علاج کی آخری تدبیر یہی ہے، اس لیے آپ نے اس کا دوا کے تحت ذکر فرمایا۔ یعنی اگر مریض کو کھانے کوئی بھی میڈیسن، دوائی کھلانے پلانے سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر ایسے طریقوں کو مجبوراً اختیار کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں داغنا پسند نہیں کرتا،
ٹھیک ہے؟ اس بات کا کھلا اشارہ ہے کہ علاج کی دوسری تدابیر اختیار کی جائیں، ایسا نہیں کہ چھوٹے-موٹے کوئی بھی بیماری، کوئی زخم ہوا تو اس پہ داغنے کی طرف آ جائیں، پہلے تمام تر تدابیر دوسری اختیار کی جائیں، اگر ان سے نفع حاصل ہو جاتا ہے، صحت کی راہ نکل آتی ہے تو ہرگز داغ دینے کی صورت اختیار نہ کی جائے، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسا نہیں کہ مرض شروع ہوا، ابتدا میں ہی یہ کر لیا، بلکہ کسی بھی صورت یہ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ داغ سے ایک اذیت اور تکلیف بہرحال مریض کو پہنچتی ہے۔ اب اس میں مختلف چیزیں ہیں، آج کل الیکٹرک شاک بھی دیے جاتے ہیں، تو پرانے زمانے میں ابلتے ہوئے تیل سے بھی کیا جاتا تھا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی گرم چیز یا سلائی کو گرم کر کے زخم پر لگا دیا جاتا تھا۔ اب ایسا کوئی بھی گندا زخم یا کوئی گندا پھوڑا جو ٹھیک ہونے میں ہی نہیں آ رہا ہو، اس پر یہ لگایا جاتا تھا۔ اور گرم لوہے سے کوئی بھی زخم ہے اس کو داغ دیا جاتا تھا۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ جو بھی زخم ہے اس کے مسام بند ہو جاتے، اور جو بھی مواد اس میں سے رس رہا ہوتا تھا وہ بھی رسنا بند ہو جاتا تھا، یعنی وہ جتنا بھی اس کا اندر سے مواد نکل رہا ہے وہ خشک نہیں ہو رہا، جب اس کو داغ دیا گیا وہ تمام سیلز اس کے جلنے سے ختم ہو گئے، مسام بند ہو گئے، تاکہ اس میں سے مزید کوئی بھی مواد نہ نکلے، اور پھر وہ ختم ہو جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اس کی اجازت تو دی، لیکن انہوں نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور آخری حربے کے طور پر اس کا علاج جو ہے وہ انہوں نے بتایا، اور مجبوری کی بات ہو تو پھر ظاہر ہے وہاں کیا جا سکتا ہے، اگر ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو پھر یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پچنا لگوانا، پچنا لگوانا کہا جاتا ہے، حجامہ کہا جاتا ہے، سینگی کہا جاتا ہے، یہ تینوں لفظ یہ ایک ہی چیز ہے حجامہ کی۔ اس کے بارے میں ابن ماجہ کی حدیث 3479 میں ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت جبارہ بن مغلس سے، یہ ایک ضعیف روایت ہے، کہ کثیر بن سلیم سے روایت کیا، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اس رات، جس رات مجھے معراج پر لے جایا گیا، جب بھی کسی گروہ سے گزرتا اس کے قریب سے تو وہ کہتا کہ اے محمد اپنی امت کو حجامہ کا حکم دو۔ اب اسی حدیث کو ترمذی میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم 4041 میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچنا لگوایا اور حجام کو اس کی اجرت دی۔ طاؤس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنے لگوائے اور سینگی لگانے والے کو اس کی اجرت دی، اور آپ نے ناک کے ذریعے سے دوا لی۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سینگی لگانے والا بندہ اچھا ہے، خون لے جاتا ہے، کمر کو ہلکا کرتا ہے اور بینائی کو تیز کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث 4038 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچنا ابو طیبہ نے لگایا، آپ نے بطور اجرت 2 صاع غلہ دینے کا حکم فرمایا، یعنی کہ اجرت بھی اس کی لی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے یا نہیں ہے، تو اس کی بات کی گئی کہ ان کو اتنا 2 صاع غلہ دینے کا حکم دیا، تو اس نے اپنے غلاموں سے گفتگو فرمائی اور یہ جو اجرت تھی اس میں کچھ کمی کر دی، اور پھر اس حساب سے ان کو دے دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم لوگ جو بھی علاج کرواتے ہو، جن چیزوں سے علاج کرواتے ہو، ان میں سب سے بہتر پچنا لگوانا یا سینگی لگوانا ہے۔ پھر سنن ابن ماجہ کی حدیث 3478 میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اکرمہ کو کہتے ہوئے سنا، ان سے روایت ہے کہ ابن عباس کے 3 غلام تھے جو حجامہ کا کام کرتے تھے، ان میں سے 2 آپ کے لیے اور 2 آپ کے متعلقین کے لیے غلہ لاتے تھے، اور ایک ان کو اور ایک ان کے متعلقین کو یہ سینگی لگانے کا کام کیا کرتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا نے فرمایا، عمدہ غلام پچنا لگانے والا ہے، جو پچنا لگا کر خون نکالتا ہے جس سے ریڑھ اور پشت کی گرانی جاتی رہتی ہے، نگاہوں کو روشنی بخشتا ہے۔ اور یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں اوپر جاتے ہوئے فرشتوں کے جھرمٹ سے گزرتے تو ہر جھرمٹ کے فرشتے کہتے کہ آپ پچنا لگوائیں اور اس کو رواج دیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ علاج کا بہترین طریقہ ناک سے دوا چڑھانا یا منہ سے کھلانا یا پچنا لگوانا ہے۔ اب پچنا لگوانے کے فوائد کیا ہیں؟ یہ بدن کے اوپری حصے کو صاف ستھرا کرتا ہے، جو آپ کا سطحی حصہ ہے، اوپر کا حصہ، اس کو صاف ستھرا کر دیتا ہے، اور اسکن کے اندر جو وینز ہیں ان کو صاف کرتا ہے۔ عموماً وینز آپ کی اوپر کی طرف ہوتی ہیں، ابھری ہوئی ہیں،
کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی بلیسنگ ہے، ایک قدرت اللہ تعالیٰ نے یہ وینز میں ہمارا گندا خون رکھا ہے، آرٹریز میں ہمارا صاف خون ہوتا ہے، اور یہ آرٹریز اللہ تعالیٰ نے اندر کی طرف رکھی ہیں۔ جو اوپر کی طرف ہمیں خون کی رگیں نظر آتی ہیں وہ وینز ہیں جن میں گندا خون ہے۔ تو اگر ہمیں چوٹ لگ بھی جاتی ہے تو ہمارا گندا خون ہی ضائع ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آرٹریز ہیں جن میں صاف خون ہے ان کو بڑا پروٹیکٹڈ رکھا ہوا ہے۔ تو حجامہ کا کام کیا ہے کہ جو وینز ہیں انہی کو صاف کیا جاتا ہے، ڈیٹاکسیفائی کیا جاتا ہے، یعنی بدن کے گہرے حصوں کی صفائی کے لیے، سرطان کا زخم ہے، زخم پھوڑے کا، اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ فسد کیا جاتا ہے۔ فسد کہا جاتا ہے کٹ لگا کر چیرا دیا جاتا ہے، کہیں پر زخم ہو گیا ہے اور صفائی اس کی اگر میڈیسن سے بھی نہیں ہو رہا، اس کو کٹ لگا کر چیرا دیا جاتا ہے، اس میں سے جتنا بھی گند ہے، مواد، وہ نکال دیے جاتے ہیں، گہرائی میں اندر تک صاف کیا جاتا ہے، اور اس کا بھی بتایا گیا علاج ہمیں۔ اور اس کے علاوہ حجامہ ہے، اس کا آپ کو طریقہ ڈفرینٹ لگے گا، اس کا بالکل میتھڈ ڈفرینٹ ہے۔ اس میں کپ یوز کیے جاتے ہیں، کپنگ تھراپی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں جو کپس یوز کیے جاتے ہیں اس میں پیچھے کی طرف ایک ہول ہوتا ہے، اب اس ہول کے اوپر ایک سکر لگا دیا جاتا ہے۔ اب عموماً جو حجامہ کیا جاتا ہے وہ گردن کے پیچھے جو ابری ہوئی ہڈی ہے، وہ اس کو سننا پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر کیا جاتا ہے، ابھار سا ہے، اس کے اوپر کپ لگایا، اور اس کے اندر گندا خون آ جاتا ہے جب اس کو سک کیا جاتا ہے، 3-4 منٹ کے لیے کپ لگایا جاتا ہے، پھر اس کو اتارا جاتا ہے۔ اس میں اب کیا کرنا ہے، کپ لگانے سے پہلے اس میں باریک باریک سے کٹ لگا دیے جاتے ہیں، انتہائی باریک کٹ ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ، اور تقریباً 13، 14، 15 اتنے کٹ لگائے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کپ لگا دیا، سکر لگایا، وہ جب اس کو سک کرنے لگتا ہے ایک ویکیوم سا کریٹ ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں پر ذرا سا ابھار بھی بن جاتا ہے۔ یہ ابھار اگر آپ کپ ہٹا لیتے ہیں تو اس کے تھوڑی دیر بعد تک بھی یہ ابھار قائم رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اکثر یہ ابھار تھوڑا سا نیلا نیلا بھی ہو جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ نیلا ہوتا ہے، اگر ریڈ ہے تو نہیں، اگر نیلا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس پارٹ کو مزید ڈیٹاکسیفائی کرنے کی یا اس کی کلیننگ کی ضرورت ہے، تو وہاں دوبارہ بھی کپ لگایا جاتا ہے، یعنی ایک کپ کو 1 سے 3 دفعہ ایک جگہ پر لگایا جاتا ہے۔ تو جب پہلی دفعہ لگاتے ہیں اس میں ہلکا ہلکا سا خون آتا ہے، بعض اوقات یہ بلڈ کے ساتھ کلوٹنگ بھی آتی ہے بلڈ کی، اور پھر گندا پانی آتا ہے، اور پھر ایئر بھی آتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ خون بھی آتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جسم کی صفائی ہو جاتی ہے، کافی آرام آ جاتا ہے، جو بھی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے زیادہ تر خون کی حرارت سے یا اس کے جوش سے یا اس طرح کے جو بھی مسائل ہیں، ان میں یہ بہت زیادہ آرام دیتا ہے۔ تو پرانے زمانے میں کیا کیا جاتا تھا، اس کو حجامہ کی جگہ جونکیں بھی لگائی جاتی تھی، شاید آج بھی کہیں بعض جگہوں پر، بعض علاقوں میں یہ ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے جونکوں والی۔ تو جونکیں لگائی جاتی تھی اور وہ مریض کے جسم کے ساتھ اس کو لگا دیا جاتا تھا، اور وہ تب تک لگی رہتی تھیں جب تک ان کا پیٹ نہیں بھر جاتا تھا، اور جب ان کا پیٹ بھر جاتا تھا تو وہ خود نہیں اترتی تھی، بلکہ ان کو سلائی گرم کر کے اس کے ذریعے اتارا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ سینگی اور کپ تھراپی دونوں ایک ہی ہیں، جی بالکل، کپنگ تھراپی انگلش میں کہا جاتا ہے، سینگی بھی کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے حجامہ اور پچنا، ٹھیک ہے، سید حسیبہ۔ اور لیچ تھراپی، عشرت جہاں، جی بالکل، لیچ تھراپی ہے جونک والی، اے، بالکل، اچھا، پھر اس کو سلائی کے ذریعے اتارا جاتا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن ہمارا ظاہر سنت طریقہ جو ہے وہ حجامہ ہے اور بہترین طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کروایا، ہمیں سنت سے یہ بات پتہ چلتی ہے، احادیث سے، اس سے جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دوا حجامہ اور فسد ہے۔ تو اگر کوئی زخم ہو جاتا ہے تو اینٹی بائیوٹک کھا کھا کر جسم کو اور خود کو نقصان پہنچانے سے کیا بہتر ہے کہ دوا کو یعنی یہ جو مرض ہے اس کو لوکلی ٹریٹ کیا جائے، استفراغ کے ذریعے نکالا جائے۔ استفراغ ہم نے پڑھا تھا نا اپنے فرسٹ لیکچر میں، آپ کو یاد ہے کہ کیا ہے استفراغ کی ٹرم ہم نے کس لیے یوز کی تھی؟ استفراغ کا مطلب ہے کہ جسم میں سے گندگی نکال دینا، جسم سے فراغت، یعنی اس کو محسوس کرانا، اس میں سے جو بھی فاسد مواد ہے ان کو نکال دیا جائے، تو استفراغ تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا حجامہ، پشنے لگوائے،
اور مونڈھوں کا یعنی کہ کندھوں کا پچنا بھی مفید ہے، اگر کندھوں میں درد ہے، حلق کے درد میں بھی یہ مفید ہے۔ گردن کے پہلوی حصے کا پچنا بھی سر کی بیماریوں اور چہرہ، زبان، کان، آنکھ، ناک، حلق، ان تمام اجزاء عضو میں اگر کوئی بھی بیماری ہوتی ہے اعضاء میں تو ان میں بہت زیادہ یہ فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت انس کی ایک اور روایت کیا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گردن کے پہلوی حصوں اور گردن کے زیریں حصوں پر پشنا لگوایا کرتے تھے۔ اور ایک اور حضرت انس ہی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار پشنے لگواتے، ایک بار اپنے مونڈھے پر، 2 بار گردن کے پہلوی حصوں پر۔ اور یہ بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشنا لگوایا جب آپ احرام میں تھے، احرام کی حالت میں تھے، تب بھی آپ نے سینگی لگوائی، ٹھیک ہے۔ ایک اور ہم حدیث دیکھتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ نے مقطع کی عیادت کی اور کہا جب تک تم سینگی نہیں لگواؤ گے میں یہی رہوں گا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے اگر کسی دوا میں خیر ہے تو سینگی میں ہے، یا شہد کے گھونٹ میں ہے، یا پھر آگ کے داغنے میں ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے نافع سے کہا کہ میرا خون جوش مار رہا ہے۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب خون کے جوش مارنے کے دن ہیں ان دنوں میں پشنا نہیں لگوانا، اور اس کے لیے بھی ہر مہینے کی بہترین تاریخ جو پشنا لگوانے کی ہے وہ 17، 19 یا 21 تاریخ ہے۔ مہینے کے شروع میں بھی نہیں لگوانا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، اور مہینے کے آخر میں بھی نہیں لگوانا چاہیے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ان دنوں میں خون ذرا جوش میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایمرجنسی کوئی بھی ہوتی ہے اس صورت میں آپ نے تاریخوں کو نہیں دیکھنا، ایمرجنسی کی صورت میں کسی بھی وقت یہ لگوایا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ میرے لیے سینگی لگانے والا تلاش کرو، کوشش کرنا کہ نرم ہاتھ ہو، کوئی بوڑھا یا بچہ نہ ہو، یعنی ہر جگہ ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں نا کہ جو بھی ہمارا علاج کر رہا ہے وہ بہترین ہو اور اس میں کوئی کمی نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے نہار منہ سینگی لگوانا زیادہ فائدہ مند ہے، اس میں شفا اور برکت بھی ہے، عقل اور حافظے کو تیز کرتی ہے، اور پھر جمعرات کے دن اللہ کی برکت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دنوں کا بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے، ڈیٹس بھی بتا دی کہ آپ نے ان دنوں میں لگوانی ہے، وہ آپ کے لیے زیادہ نافع ہے، فائدہ مند ہے، اور دن بھی بتا دیے گئے کہ جمعرات کے دن اللہ کی برکت پر سینگی لگواؤ، بدھ کے دن سینگی لگوانے سے بچو، بدھ کے دن لگوانے سے روکا گیا ہے، لیکن ایمرجنسی اگر ہو جاتی ہے ان کیس تو اس میں ہر دن لگوائی گئی، ٹھیک ہے۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے دن سے بھی ان دنوں میں بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نہ لگوائیں، جبکہ پیر اور منگل کو سینگی لگواؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو آزمائش سے عافیت دی تھی۔ تو چنانچہ ہمیں یہ ڈیٹس بھی پتہ چل گئیں، اور یہ حدیث السلسلہ کی ہے 2310، اس میں بہترین دن جس میں تم سینگی لگواتے ہو 17، 19 اور 21 ہیں۔ اور معراج کی رات میں فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا کہ اے محمد سینگی کو لازم کر لو، ٹھیک ہے۔ مزید احادیث جتنے بھی ریفرنس تھے میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کر دیے۔ اور منگل کے دن بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ سینگی لگوانے سے منع کیا گیا کہ یہ خون کا دن ہے، اور اس میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں خون نہیں رکتا، جوش مارتا ہے بہت، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام آپ کے ساتھ اگزامپل شیئر کر دی گئی۔ کسی کو کوئی بھی کوئری ہے، کوئی مسئلہ، کوئی بات اگر پوچھنا چاہے تو موسٹ ویلکم، آپ لوگ سب پوچھ سکتے ہیں۔ جی آپ کیا پوچھ رہی ہیں؟ ندس مصطفیٰ تلبینہ کے بارے میں پوچھنا تھا، یہ کیا ہے اور کس لیے ہوتا ہے اور بنایا کیسے جاتا ہے؟ یہ تلبینہ جو کا دلیا ہوتا ہے، اس میں مختلف ڈرائی فروٹس وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، کھجور کے ساتھ بنایا جاتا ہے، اور یہ تلبینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین غذا تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مریض جہاں بھی ہوتا تھا بیماری والے گھر میں یہ تلبینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نہیں ہونے دیا کرتے تھے، اور مریض کو یہی دیا جاتا تھا زیادہ سے زیادہ۔ اگر آپ کو اس کا پراپر طریقہ چاہیے بتانے کا، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ مانیٹر سے اپنے کہیے گا مجھے نمبر دے دے، میں آپ کو بتا دوں گی۔ لیکچر اپنا ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔